हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का और वहां जो एक तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है। अफ़गान तालिबान की माफ़ करिएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर जो पेश कदमी है वो तेज़ी से जारी है और जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने अब गज़नी के सूबाई दारुल हुकूमत पर भी कब्ज़ा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके नीचे या उनके ज़ेरे असर जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं उनकी तादाद जो है वो 10 हो गई है। और इसी तनाजुर में जो आज इससे बहुत एक अहम ख़बर सामने आई है वो ये है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसने तालिबान को अपनी जारी जंग बंदी फौरी बंद करने के बदले में एक पावर शेयरिंग डील जो है वो ऑफ़र की है। गैर मुल्की मीडिया पे भी ये ख़बर सामने आई है, मगर ये कतर के अंदर कहा जा रहा है कि ऑफ़र की गई है, मगर ये ज़राए से ख़बर चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का जो है उनका ये कहना है कि जो अफ़गान सदारती महल है उधर से अभी तक इस पावर शेयरिंग डील की तस्दीक नहीं की गई। अफ़गान मसालती काउंसिल के जो सरबराह है अब्दुल्ला वो इस वक्त दोहा में मौजूद है और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म किया है, इसकी तस्दीक की है कि अफ़गान हुकूमत ने अपना एक प्लान जो है वो कतरी हुकूमत को दे दिया है, मगर तफसील उन्होंने भी नहीं बताई कि उस प्लान के अंदर क्या है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अफ़गानिस्तान के हवाले से भी तफसील से बात की और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सियासी जो एक रेजोल्यूशन है वो होता नज़र नहीं आ रहा। तालिबान जो है अशरफ गनी के इक़्तिदार से अलहदा होने तक जो मज़ाकरात हैं उनको कामयाब बनाने या आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम लेने के लिए आमादा नज़र नहीं आते। क्या सचमुच अफ़गानिस्तान का सियासी हल जो है उसका वक्त अब गुजर चुका है या अभी भी किसी डील से ये मसला हल हो सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अफ़गान अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी साफ़ी साहब, ये जो आज इतलात आई हैं और चल भी रही हैं मीडिया के ऊपर कि कोई काबुल की हुकूमत की तरफ से पावर शेयरिंग डील की ऑफ़र की गई है, कंडीशनल है वायलेंस के रुकने पर सर कुछ सदाकत है इसके अंदर? आपके कुछ ज़राए आपको क्या बताते हैं सर? देखिए अगरचे पब्लिकली अशरफ गनी का स्टांस यही है कि वो उनकी हुकूमत लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और तालिबान आ जाएं तो वो उसमें उनको एकोमोडेट कर लेंगे। ये बात तो वो पहले दिन से पब्लिकली कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी इमारत इस्लामी छीनी गई थी उसको बहाल किया जाए तो हम जो अफ़गान पॉलिटिक्स के बाकी सेक्शन हैं उनको अपना हिस्सा दे देंगे। वो उनका पब्लिक स्टांस है। लेकिन दरून खाना तो ये ऑफ़र अशरफ गनी बहुत पहले से कर चुके हैं अपनी टीम के ज़रिए, दूसरे ज़रियों से, और वो मुख्तलिफ़ फार्मूले भी डिस्कस हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये आज मीडिया में ख़बर पहले आई है, लेकिन वो तालिबान को पावर शेयरिंग की ऑफ़र्स तो वो एक अरसे से कर रहे हैं, लेकिन मसला यही है कि तालिबान उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और जो उनका पब्लिक स्टांस है वो दरूनी खाना मीटिंग्स में या मुज़ाकरात में भी उस पर इसरार कर रहे हैं। तो सर क्या उनका जो क्योंकि आज वो एक और पाकिस्तानी टॉक शो में भी आए हुए थे कुछ अर्सा पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव, और वो वहाँ भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि संजीदा नहीं है अफ़गान हुकूमत, बंद कमरे में उनका रवैया और होता है, बाहर पब्लिक में और होता है। जो आप बात करें यही इल्ज़ाम वो काबुल हुकूमत पर भी लगाते हैं। नहीं यार, वो सिर्फ पाकिस्तानी टॉक शो में नहीं है, असल में अब जो अफ़गान मीडिया है वो तो तालिबान को सालों से ले रहा है
2008-9 سے یہ تو سہیل شاہین اور ڈاکٹر نعیم تو ان کے پولیٹیکل ونگ کے ترجمان ہیں، لیکن جو ان کا ملٹری ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کے بھی بار بار انٹرویوز ہوتے رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ انٹرویوز ان کے اب اگر ٹوٹل کر لیں تو افغان میڈیا پہ وہ ہزاروں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ آج بھی کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ کسی افغان چینل پہ سہیل شاہین یا ان کا انٹرویو نہیں ہوتا، اور اس میں وہیں پہ بھی وہ اسی موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک بات عمران خان صاحب نے بھی کل غلط کی ہے کہ وہ جب تک اشرف غنی ہیں تو وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، مذاکرات تو وہ کر رہے ہیں۔ جب عمران خان یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی دوحہ میں افغان حکومت کی ٹیم اور طالبان آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یا اشرف غنی کی ٹیم تو پچھلے 6-7 مہینے سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات عمران خان کی غلط ہے کہ اشرف غنی کے ہٹنے تک وہ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے یا پیسفل سلوشن کے لیے طالبان رکھے ہیں کہ اشرف ہٹ جائے اور عبوری حکومت بنا دی جائے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اشرف غنی خود بھی سنجیدہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اشرف غنی صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ مذاکرات کے آگے بڑھنے کی صورت میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ عبوری حکومت بنانی ہوگی دونوں دھڑوں کے لیے قابل قبول، اور اس میں بہرحال ان کو جانا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ عامر رانا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناظرین، یہ کار ہیں، کالم نویس ہیں، یہ بھی افغان امور کو فالو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی عامر صاحب، جو صافی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی اور اس سے خیال یہ آتا ہے کہ پھر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل وقت جو تھا یا اصل غلطی جو تھی وہ شاید امریکن سے تب ہوئی کہ افغانستان کے اندر الیکشنز کروانے سے پہلے ہی اگر وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرتے تو اس وقت ایک ایسا موقع تھا کہ شاید تب سب مان جاتے۔ ناؤ اٹس ٹو لیٹ ان دا سینس کہ جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت اشرف غنی صاحب کیوں مانیں گے، کیونکہ جو بھی اگریمنٹ ہوگی ان کو جانا پڑے گا، اور افغان طالبان تو اب ان کا جس طریقے سے اور جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ملیٹریلی، ان کا بھی کوئی اب اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے گفتگو کرنے میں اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں۔ جی بالکل، تو آپ کے پاس ہیں، اور ان سے بہتر کون تجزیہ کر سکتا ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر۔ تمام ظاہر ہے ان کے رابطے بھی ہیں اور ان کی پوری زندگی گزری ہے اس پریشر کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ سلیم صافی صاحب سے ہی ایک بڑا ہمارا سورس ہے جس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں اور ان کے تجزیے سے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے، اور سلیم صاحب بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مذاکرات کو بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، اور اس کی شروعات ہونی چاہیے تھی طالبان اور افغانستان کے مختلف سٹیک ہولڈر۔ اس کا جو بہترین ٹائم تو کہتے ہیں کہ وہ 2007 سے 2011 کے دوران تھا۔ اس کے بعد سے اچانک جب سے طالبان کی فتوحات شروع ہوئی ہیں تو یہ مذاکرات کا موقع وقت جو ہے وہ کم ہوتا گیا، اور امریکہ نے آخری مرحلے کے اوپر جب مذاکرات شروع کیے تو طالبان اس وقت تک اپنی ایک پوزیشن کے اندر آ چکے تھے، ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر آ چکے تھے۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک مذاکرات تھے وہ تو اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ طالبان اس کو ہمیشہ سے پیش کرتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایکول لیول کے اسٹیک ہولڈرز تھے تو اس میں ایک طرف سے تو امریکہ نے مانا کہ طالبان ایک لیجیٹیمیٹ ایکٹر ہے، وہ اسی لیجیٹیمیٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت مشکل ہے کہ طالبان کسی بھی طریقے سے اپنی اس پوزیشن پر آ جائیں کہ جہاں انہوں نے ایسے کامیاب مذاکرات کیے ہوں، اور اس کے بعد جو ان کا مخالف دھڑا ہے جو کئی گروہوں کے اندر اور فریقوں کے اندر تقسیم ہے، ان کے ساتھ وہ ان کو ایک برابر کے شریک کے طور کے اوپر اس وقت مذاکرات شروع کریں۔ ہاں، بات تو یہی ہو رہی ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور بات چیت کے پاور شیئرنگ کس طریقے سے ہو، اور پاور شیئرنگ کا جو منبع ہو، مرکز ہو، وہ طالبان کے پاس ہو، اور وہ ڈیسائیڈ کریں، ان کے پاس زیادہ پاور ہو کہ کس کو اسٹیک ہولڈر کو اور کیسے طاقت اقتدار کی شراکت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے اس وقت. طالبان جو ہے اس پوزیشن میں وہ دنیا سے ایک اسٹیٹ کے طور پہ رابطہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی پوزیشن بھی اب سب کے سامنے ہے اور کسی کا دباؤ قبول کرنے کے لیے اس وقت وہ تیار نہیں ہے, نہ تو کسی ہمسایہ ملک کا اور نہ ہی کسی بڑے انٹرنیشنل ایکٹر کا. تو اب یہ تو دوسرے کیمپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر صفوں میں اتحاد پیدا کریں کہ وہ ان کے پاس ابھی بھی اگر تھوڑی سی ملٹری پاور ہے تو انٹیکٹ ہے اور وہ ایک کم از کم سیاسی موقف کے اوپر تو اکٹھے ہیں. جب تک وہاں پہ یونٹی نہیں ہوگی, خواہ کتنے آپ کنسنسس بلڈنگ کے دعوے کرتے رہیں, لیکن پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس وقت اینٹی طالبان مخالف کیمپ کی کیا صورتحال ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں سلیم صافی صاحب سے اور محمد عامر رانا صاحب سے, اور ہم بات کریں افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے. صافی صاحب, آبویسلی جیسے آپ نے کہا کابل حکومت کے بھی اپنے ریزرویشنز ہیں, خدشات ہیں, افغان طالبان اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہیں, پر سر تو جو یہ بہت سے جب پاکستان میں خاص طور پہ ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, لوگوں کا خیال ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی اکٹھی ہو کے اگر کوئی دباؤ ڈالے, یا جو خطے کے اندر سارے نیبرز ہیں یہ سب ممالک اکٹھے ہوں گے, یہ کوئی کوشش کریں گے تو اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا. کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی جو انٹرنیشنل یا ریجنل ڈپلومیسی ہے اس سے یہ جو اس وقت تشدد ہے افغانستان میں, اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے, کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر ریئل ٹرمز میں وہ سب ایک پیج پہ آ جائیں اور سب ایک آواز بن کے دونوں فریقوں پہ دباؤ بھی ڈالیں اور ان سے مطالبہ کریں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب یقیناً جو بنیادی خطرہ ہے یا خدشہ ہے وہ ریجنل کنٹریز کو ہے. سب سے زیادہ پاکستان ہے, لیکن پھر ایران بھی ہے, اور پھر سنٹرل ایشین اسٹیٹس یا رشیا ہے اور چائنا ہے. اب مثلا کل بھی کیا ہوا کہ یہ دوحہ میں 3 مختلف اجلاس کی ہوئی ہیں. پہلے ریجنل کنٹریز کا انہوں نے کہا تھا, تو ظاہری بات ہے اس میں امریکن انڈیا کو لانا چاہ رہے تھے, وہ پاکستان کو گوارا نہیں تھا. تو دوحہ میں پہلے وہ ریجنل کنٹریز جو سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اس طرح کے ممالک کا اجلاس ہوا. پھر کل جو اصل فورم ہے ٹرائیکا پلس, جس میں چائنا, رشیا اور امریکہ اور پاکستان ہے, ان کا ہوا. اور آج پھر ایک اور وہاں پہ ہو رہا ہے جس میں ترکی اور انڈیا جیسے ممالک کو بلایا گیا ہے. تو لیکن وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, ایران اس میں بھی نہیں آیا. ظاہر ہے کہ ایران کے جس طرح کے تعلقات ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ, تو یہ بات درست ہے. یا تو یہ ہے کہ امریکن اس معاملے میں اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ اس کے رول سے باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے خدشات رفع ہو جائے. مثلا اب امریکن ایک زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پیس چاہتے ہیں, لیکن دوسری زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اب ہمارا فوکس ہوگا چائنا پہ. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید جان بوجھ کے امریکن افغانستان کو یا طالبان کے حوالے کر رہے ہیں یا افغانستان میں کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین اور پاکستان یا بالخصوص ایران جیسے ممالک کے لیے پرابلم کھڑی کر سکیں. اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ ایک فورم جو پاکستان, چائنا, ایران اور رشیا پہ مشتمل, اور یہ 4 ممالک بالخصوص اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ الگ سے, کیونکہ اب ایران اور امریکہ ایک فورم پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ بات درست ہے کہ اگر یہ یک زبان ہو کر دونوں فریقوں پہ زور ڈالے کسی حل کے لیے
تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے طالبان کے ایک تو جو جنگی کمانڈر ہیں اور جو اس وقت فیلڈ میں ہیں ان کے ہاں وہ سابقہ سختی ہو سکتی ہے. جو ملا یعقوب اس وقت نظامی کمانڈر ہے یا قیوم ذاکر ہے یا گل آغا ہے، اس طرح کے لوگ. لیکن جو لوگ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں ملا برادر وغیرہ، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا دیکھ چکے ہیں، اور یہ حقیقت کچھ نہ کچھ طالبان کی صفوں میں تو اس کی ریئلائزیشن ہوگی کہ ٹھیک ہے وہ طاقت کے زور پہ افغانستان قبضہ تو کر لیں گے، لیکن اس 21ویں صدی میں پھر عالمی برادری اور پڑوسی ممالک کی ریکگنیشن کے بغیر وہ افغانستان کو چلا نہیں سکیں گے. صحیح. جی عامر رانا صاحب، سر ریجنل کنٹریز جس طرح اب صافی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں اور وہاں بات ہوئے اور شاید فرق نکلے، پر جب تک یہ نہیں ہوتا سر، پاکستان کے اوپر تو دباؤ ہر طرف سے بڑھ رہا ہے. ایک طرف جو خطرہ یا ہم ابھی بھی کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں بھی آہستہ آہستہ اٹیکس بڑھنا دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. ریفیوجیز کا بھی پریشر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. اور تیسرا سر جو اب شروع ہو گیا ہے کہ سارا ملبہ جو ہے نا وہ پاکستان پہ گرایا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح کوریج ہو رہی ہے پاکستان کی، سر واٹ شوڈ بی آر ریئیکشن ناؤ؟ اور سب فرنٹس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ صرف ریفیوجیز کو ہم کس طرح مینیج کریں گے، یہ تو صرف از پرابلی دی ایزیسٹ آف دا تھری اف آئی کین سے دیٹ. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس میں تمام باتوں سے اتفاق ہے. اگر یہ ڈپلومیسی سے مسئلہ حل ہونا شروع ہونا ہوتا تو 90s میں ہو جاتا، جب 7+2 اس طرح کی ایکسرسائزز ہوتے رہی اور تمام ریجنل ممالک نے کیا. اس وقت بھی نہیں ہوا، اور ابھی بھی یہ جتنی بھی سفارتی کوششیں ہیں اس کا بنیادی محور یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کوئی قیام امن ہو اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں، بلکہ ہر ملک کو اور ہر بلاک کی کوشش یہ ہے کہ وہ وہاں افغانستان میں اپنے مفاد کو محفوظ کر لیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق طالبان کی ان قوت کے ذائقے سے ہے جو بنیادی طور کے پرتین ہے. اور پہلا اس کا قوت کا ذریعہ تھا ایک کہ ان کی حکومت کرائی گئی، اور ان کے جو ریلیشن شپ تھے پوری دنیا کے عسکری پسندوں کے ساتھ، تو اسی لیے ان کی حکومت کرائی گئی. لیکن اسی کو انہوں نے ایک وکٹم ہوڈ کے کارڈ کے طور پہ ایکسپلائٹ کیا، قوت کو مجتمع کیا، اور پھر یہ دوسرا ان کی پھر ملٹری قوت کو انہوں نے بڑھایا، اور تیسرا پھر اپنی سیاسی اور سفارتی قوت کو بڑھایا. اب باقی دنیا یہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اب ان کا جو پہلا رشتہ ہے، جو سورس آف اسٹرینتھ ہے، اس پہ یہ کوئی کمپرومائز کر لیں. یہ داعش کے ساتھ، یہ القاعدہ کے ساتھ، یہ اور جو فورن ملیٹنٹس ہیں، ان کا کریکٹر وہ نہ بنے جو 90s کے اندر تھا. اب ساری بات صرف اس کے اوپر ہے، اور طالبان کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ اس کی ریئلائزیشن تو ہے، لیکن ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے کہ کیسے ڈیٹیچ کریں گے ایک تو ان گروہوں کے ساتھ، اور یہ پھر ان کا جو اپنا کردار رہا ہے، پورا ایک پروفائل ہے اور ان کا ایک امیج ہے، اس کو یہ کیسے ریفائن کریں گے. اور پاکستان کا بھی جو مسئلہ ہے، امیج کا جو مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب طالبان پاکستان کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہے جتنا ہے، بار بار یہ بات ہوتی ہے، لیکن طالبان کی جو بھی کسی فورم کے اوپر سفارتی پوزیشن ہوگی، وہ اسٹیٹ ایکٹر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو اس وقت پریزنٹ کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن کو واضح کرے گی کہ پاکستان کا کتنا انفلوئنس ہے اور کتنا انفلوئنس وہ لے رہے ہیں. جی صافی صاحب، ویری کوئکلی سر، یور کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے، یہ جو پاکستان کے لیے اس وقت مشکل کڑی ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، وہ ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل مشکل ہے، اور شاید پاکستان کے اندر اس کی اس شدت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ایک تو مثلاً یہ آبویس ہے کہ ویسٹ کی طرف سے اور نیٹو کے ممالک کی طرف سے ظاہری بات ہے، وہ اگر ناک رگڑ کے یہاں سے نکلے ہیں تو وہ یہ ملبہ کسی پہ ڈالیں گے، اور آبویسلی وہ پاکستان ہوگا. پھر اس میں وہ کام ان کے لیے آسان بھی اس لیے ہے کہ ایک ہمارا ماضی ہے، اور یاد ماضی ہمارا بھی ایک عذاب ہے. اور اس وقت ملک میں ایک ایسے شخص پرائم منسٹر ہیں جو ماضی میں کوئی کردار نہ ہونے کے باوجود افغان طالبان کے بڑے مداثر آ رہے ہیں. تو دوسرا
پھر یہ جو obvious ہے، عامرانہ صاحب نے تو کثر نفسی سے کام لی، خواہ مجھے ایکسپرٹ بنا دیا، لیکن اصل ایکسپرٹ وہ ان ایشوز کے ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی ری ایمرجنس obviously ہوگی نہیں بلکہ ہو چکی ہے. تو پاکستان کو ایک تو اس صورت میں بھی ان اثرات کو بھگتنا ہوگا، اور پھر ریفیوجیز اور اکنامک نقصانات تو اس کے علاوہ ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز حکومت نے ڈیجیٹل وارفیئر کے حوالے سے جو ایک رپورٹ پبلک کی پریس کانفرنس کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے 5th جنریشن وارفیئر کا، اور اسی حوالے سے جو منظم سوشل میڈیا کیمپینز ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھارت اور افغانستان سے شروع کی جاتی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز ایک میڈیا پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جو یہ بھارت سے یا افغانستان سے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کیمپینز، ٹویٹر ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ میڈیا وار شروع ہو چکی ہے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ افغانستان بھی شامل ہے اس میڈیا مہم کے اندر، اور اس کا مقصد جو ہے وہ آبویسلی پاکستان کو انڈرمائن کرنا ہے، تشدد کو ہوا دینا ہے. اسی حوالے سے انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ اور بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کو بھارت سے سپورٹ مل رہی ہے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ جون 2019 سے لے کے اگست 2021 تک پاکستان کے خلاف صرف پی ٹی ایم نے 37 لاکھ ٹویٹس کیے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیوٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. ویلکم ٹو دی شو جنٹلمین. جی جنرل صاحب، سر یہ آبویسلی 5th جنریشن وارفیئر کا بہت عرصے سے ذکر ہو رہا ہے. جو ای یو کی ڈس انفو رپورٹ تھی اس سے بھی یہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا، بٹ سر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ ایک ٹویٹر ٹرینڈ کے حوالے سے حکومت پاکستان ایک پوری رپورٹ ترتیب دے، اور پھر ساتھ میں ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. کیا سر اس کی ضرورت تھی؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں اس میں ہیں توجہ طلب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی معلومات ہیں، جب ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی بات آئی اور ابھی یہ بات آئی ہے جو G5IO کی طرف سے ہے، اور درمیان میں ایک دور بھی جب وہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر تھا، یہ ہمیں معلومات کہاں سے ملی، اس میں ہمارا اپنا کتنا انرتھ کرنے کا ہاتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو کوئی ہمیں بتا دے کہ ہمارے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمارے پاس خود پتہ لگانے کی کوئی اہلیت نہیں ہے. یہ اسامہ صاحب بعد میں بتائیں گے کیونکہ اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ کیا اس اہلیت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے چیز سر کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس قسم کی جنگ ہوتی ہے اسی میدان میں آپ کو جوابی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ تو مناسب ہے. عوام کو بتانا ضروری تھا کہ ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں جب تک اس قابل ہوں گے کہ ہم بھی اس کا جواب دیں، اور دینا چاہیے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہاف سٹیٹمنٹ. جیسے اب ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اٹیک ہوا تھا وہ داسو ڈیم کے سلسلے میں، اس میں را ملوث تھی، اس میں NDS ملوث تھی، ایک یہ بھی ابھی پتہ چل گیا کہ اس میں، تو ہم نے پھر کیا ہم نے NDS کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو حکومت ہے، اب تو میں حکومت بھی نہیں اس کو کہتا، جو افغان اشرف غنی ہے، جو اس کا ٹولہ ہے میں کہوں گا، پھر ہم نے کیا کیا، ہم آج بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انہی سے بات چیت کی جائے، انہی کے ساتھ اگنور بھی نہیں ہم کر پاتے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی جواب دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. آپ صرف شکایتیں کرتے رہیں اور دنیا کو بتاتے رہیں کہ جی یہ مجھے مار رہا ہے، دیکھو جی وہ مجھے مار رہا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دشمن ہے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اس کا ضرور آپ یہ اسی فیلڈ میں کرنے کی ضرورت ہے
لیکن ہر چیز کا جواب دینے کی ضرورت بھی ہے. جی بالکل صحیح. جی اسامہ صاحب سر ویری کوئکلی بہت سی تنقید ہوئی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ان لوگوں سے جو رائٹس ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ایشوز کو دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اتنا تنقید کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے خالد لودھی صاحب کہہ رہے ہیں ضرورت تو ہے لوگوں کو بتانے کی کہ اگر اس طرح کا ایک ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں تو اس میں پاکستانی ملوث نہیں ہے. جی سب سے پہلے تو ایک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رپورٹ ایک بہت ڈسپروپورشنیٹ ایفرٹ تھا حکومت کی طرف سے. اگر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ ہر ٹرینڈ پہ رپورٹ بنائیں گے تو اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں بگر پکچر دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسی کمیونٹیز ہیں جو ناراض ہیں ریاستی حکومت سے, جن کو کئی برسوں سے جو ہے لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, جن کے حقوق جو ہے انہیں صحیح نہیں میسر کیے گئے. اگر آپ ایکس فاٹا کو دیکھیں, ادھر کتنے اسکول ہیں, کتنے اسپتال ہیں, اور کتنا جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, کتنے آپریشن سے امپیکٹ ہوا ہے لوکل کمیونٹیز کا. تو اس کا امپیکٹ تو اسامہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ ناراض ہیں ہمیں ان کی ناراضگی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور ہمیں سننا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے بڑھ کے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ یہ دشمن ہے یا یہ جو ہے ٹریٹرز ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو جو ہے امبریس کرنا چاہیے, ان کی جو شکایات ہیں ان کو سننا چاہیے, اور ان کے جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جی بالکل, اور ملکوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستانی کمیونٹیز ہیں جو ناراض ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمان گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے اور اسامہ خلجی صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. جی جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان رسپانس ٹو اسامہ's پوائنٹ؟ جی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کے ہمیں معلوم کرنے چاہیے کہ ان کی کیا گریوینسز ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. لیکن ان میں سے اگر کچھ لوگ دشمن کے ساتھ مل جائیں تو پھر میں اسامہ صاحب کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ پھر بھی آپ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا, پھر ان کو سزا ہونی چاہیے, اور وہ سزائیں ہمارے قانون میں موجود ہونی چاہیے. پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہمیں پروسیکیوشن کا پورا اندازہ ہونا چاہیے. یہ کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ جی چونکہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے, آپ کی کوئی سمجھ نہیں ہے, آپ کو پولیٹیکل پرابلم ہے یا آپ کا کوئی اور پانی کا مسئلہ ہے, آپ جائیں اور بھارت کو کہیں کہ یہ ہماری مدد کرے یا انڈیا کو کہیں کہ ہماری مدد کرے. آئی تھنک دس از ناٹ جسٹیفائبل ایٹ آل. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک تو ہماری اہلیت اپنی ہونی چاہیے پتہ لگانے کی کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور کیسے آگے چلتے ہیں, اور دوسرا جب اور کوئی ایسی, میں تو سمجھتا ہوں اسامہ صاحب بہتر بتا سکیں گے, مجھے معلوم نہیں ہے, کوئی ایسی لٹمس ٹیسٹ کی سائٹس ہونی چاہیے جہاں پر ہم ٹویٹ کو لے جا کر یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کیا جینوئن ٹویٹ ہے یا یہ اس کا کیا مقصد ہے, تاکہ کیونکہ جو عوام تو صاف ظاہر ہے جو چیز بھی اٹریکٹیو نظر آئے گی اس کو آگے بڑھائیں گے, یا جو ان کے پولیٹیکلی ان کو پسند آئے گی یا جیسے بھی ہے. تو یہ ایسی سائٹس ہمارے, مجھے نہیں پتا ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, ہونی چاہیے. جو جھوٹ کا ایک طوفان چل رہا ہے جہاں پر جس طریقے سے فوٹو شاپنگ ہوتی ہے, جیسے سے لپ سنکرونائزیشن ہوتی ہے, اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا معاملات ہے. تو اس بارے میں ضرور میں چاہوں گا کہ اسامہ صاحب بتائیں کہ کیا کوئی ایسا انتظام حکومت کر سکتی ہے جس سے آپ جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر سکیں. جی اسامہ, فیکٹ چیکنگ کا کیا میکنزم ہے جی سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ بالکل, پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں. تو یہ جووینائل سی رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں ایک سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا ہے, ہیش ٹیگ کو پروسیس کیا ہے, نہ کوئی اس میں ہیومن انالیسس ہے اور نہ تو کوئی ڈیپر انالیسس ہے. جو سافٹ ویئر نے انہیں بتایا انہوں نے شائع کر دیا ہے. تو چاہے کوئی ہیش ٹیگ کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی ٹویٹ کر رہا ہو, انہوں نے اس کو بھی انکلوڈ کر دیا ہے.
تو یہ تو کوئی میرے خیال سے کوئی ویٹ نہیں رکھتی ہے یہ رپورٹ، اور میرے خیال سے ڈسپروپورشنیٹ اور امبیرسنگ ہے کہ منسٹرز اس کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک جنرل صاحب کی بات ہے تو اس میں میرے خیال سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا پروسیس یا میتھڈالوجی ہے ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ ایک جو بندہ ٹویٹ کر رہا ہے وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اگر ایک کسی نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور بھارت سے کوئی کہتا ہے کہ اوہو ادھر یہ مسئلہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں. یہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت سے کوئی اس کو انٹروین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہمیں جو لوکل ہماری وائسز ہیں ان کی لیجٹمیسی کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ٹویٹس آ رہی ہیں، اور گراؤنڈ پہ آپ کراس چیک کر سکتے ہیں فیکٹس کو کہ کیا مسائل ہیں. لیکن میرے خیال سے اس میں حکومت کا جو وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ لوکل گریوینسز کو ایڈریس کرے. اور ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا کہ ان گریوینسز کو بالکل نہیں ایڈریس کیا گیا. جو لینڈ مائنز ہیں انہیں نہیں ہٹایا جا رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، انفورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہے، اور ان قسم کی جو ہمارے مسائل ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. تو ان کو اگر جب ہم ایڈریس کریں گے تو دشمن بھی ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کی اپرچونٹی ہی انہیں نہیں ملے گی. اور میرے خیال سے اس رخ میں اگر جائیں گے تو اس قسم کے وارفیئر کے جو مسائل ہیں 5th جنریشن یہ ختم ہی ہو جائیں گے اگر ہم اپنے مسائل کو پرائیورٹی دے کے ہم سالو کریں. بہت بہت شکریہ، ہمارے 2 مہمانوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.